रहीम। कौमियत के मसले के सिलसिले में आज हम सफ़ा नंबर 23-24 हमने कल पढ़ा था और आज हम सफ़ा नंबर 24 का आखिरी हिस्सा जो है उससे आगाज़ कर रहे हैं। जो डॉक्टर सईद अब्दुल्ला जो है कौमियत के मसले पे मुख्तलिफ़ उसके पहलू जो हैं उन पर इज़हार ख़याल करते हैं और वो कहते हैं कि जो दो सवालात उठाए जाते हैं कि हमारा जो कौमियत के ऊपर जो सवालात उठाए जाते हैं वो दोनों सवालात परेशान नहीं करते इंसान को बल्कि गुमराह कर देते हैं। फिर कहते हैं ये तो मालूम है कि हर ज़िंदा कौमियत में जुग्राफ़िये को बुनियादी हैसियत हासिल है। जुग्राफ़िया कहते हैं ख़ित्ता-ए ज़मीन, यहाँ इसका मतलब आप ये लीजिए। वैसे जुग्राफ़िया के और भी मानी हैं लेकिन जुग्राफ़िया बनता है जियो से, जियो ज़मीन को बोलते हैं। तो जुग्राफ़िया का मतलब हो गया ख़ित्ता-ए ज़मीन। किसी नज़रिए को जब तक ख़ित्ता-ए ज़मीन नहीं मिलता तब तक वो एक कौम या वतन की शक्ल इख्तियार नहीं करता और वो मज़बूत नहीं होता। फिर यूँ समझ लीजिए एक नज़रिए एक लिबास को जब तक जिस्म ना मिले वो लिबास मुअल्लक़ रहता है और उसका वो फ़ायदा नहीं होता जो जिस्म मिलने के बाद उस लिबास से उठाया जाता है। बल्कि यूँ कहिए कि इसमें कौमियत का अव्वलीन जो ज़ाहिरी वजूद है, जो ज़ाहिरी निशान है, वो इसका जुग्राफ़िया ही होता है। अगरचे इसका असल मुहर्रक इसका अंदरूनी अक़ीदा या मिथ या तख़य्युल होता है। अंदरूनी अक़ीदा या मिथ यानी ख़याल को, नज़रिए को कह रहे हैं। मगर कोई कौम सही मानों में कौम तब ही बनती है जब इसकी जुग्राफ़ियाई हदें मौजूद हों। यानी जब तक उसके पास एक ख़ित्ता-ए ज़मीन मौजूद है वो कौम बन जाएगी। इस्लाम का मरकज़ी जुग्राफ़िया तो जज़ीरतुल अरब ही था। फिर जब इस्लाम बाकी ममालिक में फैला इसकी जुग्राफ़ी हदें भी वसी होती गईं। ये सही है कि असल मुहर्रक हर हालत में अक़ीदा ही था। मुहर्रक कहते हैं बुनियाद, या मुहर्रक के कई मानों में लफ़्ज़ तो अपने सियाक़ो सबाक़ के हवाले से अपने माने बनाता है ना, तो यहाँ मुहर्रक का मतलब वजह कह सकते हैं आप, बुनियाद भी कह सकते हैं। हर हालत में वैसे तो ये अक़ीदा ही था मगर अक़ीदा जुग्राफ़िये को भी अपनी लपेट में लेता चला गया। यानी अक़ीदे की बुनियाद पे लोगों ने ज़मीनों को, इलाक़ों को और बहुत से ममालिक को फ़तह किया जब, तो चुनांचे आम मुसलमानों के तसव्वुर में अब भी इस्लाम और खुदा की ज़मीन की बादशाहत लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं। यानी अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम, अल्लाह की दी हुई ज़मीन पे नाफिज़ करना, ये इस्लाम का तकाज़ा है। लाज़िम व मलज़ूम का मतलब है एक दूसरे के लिए लाजिम है। मुसलमानों का कोई गिरोह बेमुमलिकत भी हो सकता है मगर बेमुमलिकत मुसलमान या महकूम होंगे या बिखरे हुए अफराद होंगे। यानी ये भी हो सकता है कि मुसलमानों के पास कोई मुल्क ना हो लेकिन अगर जिनके पास मुल्क नहीं वो फिर दूसरों के महकूम होंगे, यानी लोग उन पर हुकूमत करेंगे और या फिर वो बिखरे हुए होंगे। जैसे फ़लस्तीनी बिखरे हुए हैं, जैसे कश्मीरी बिखरे हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई यारो मददगार हैं। वतन और मुमलिकत के बग़ैर इस्लाम इससे थोड़ा सा ऊपर था मगर इस्लामी इज्तमाइयत का अव्वलीन तसव्वुर जुग्राफ़ियाई मुमलिकत से ही वाबस्ता है। यानी इस्लामी रियासत जो है या इस्लामी इज्तमाइयत का मतलब है कि लोगों का इकट्ठा होना इज्तमाही तौर पे, उसका अव्वलीन तसव्वुर ये है कि जुग्राफ़ियाई एक ख़ित्ता-ए ज़मीन उसके पास मौजूद हो, एक मुल्क मौजूद हो, तब वो नज़रिया जो है वो मुस्तहकम शक्ल में दुनिया के सामने आता है। इस्लाम महज आसमानी या रूहानी मुमलिकत का कायल नहीं है। यानी आसमान पे बनी हुई, हवा में बनी हुई, ख़यालों में बनी हुई, नज़रियात में बनी हुई रूहानी मुमलिकत का इस्लाम कायल नहीं है। वो अपने अक़ीदे के निफाज के लिए एक मुल्क का तालिब भी है। यानी उसे ज़रूरत है कि उसके अक़ीदे का निफाज एक मुल्क में किया जाए और मुल्क में करने के लिए उसको वतन की और ज़मीन की और ख़ित्ते की और जुग्राफ़ी की ज़रूरत होती है। इसको उर्फ़ आम में वतन कहते हैं। यानी उर्फ़ आम का मतलब है आम ज़ुबान में उसको वतन कहते हैं। यानी मुसन्निफ़ के ख़्याल में इस्लाम और वतनियत में कोई तज़ाद नहीं, यानी कोई फ़र्क नहीं, कोई टकराव नहीं। तज़ाद का मतलब है ज़िद नहीं, ये एक दूसरे के उलट नहीं है ये दोनों तसव्वुर, बल्कि इस्लामियत की तकमील वतनियत से होती है। इस्लाम जो नज़रिया पेश करता है उसको जब वतन की शक्ल मिल जाती है, कोई उसे ख़ित्ता-ए ज़मीन मिल जाता है तो वो जो नज़रिया है वो मुकम्मल हो जाता है। उसका जब निफाज हो जाता है तो वो मुकम्मल हो जाता है।
علامہ اقبال نے جس وطنیت کی یعنی جس طرح کے وطن کی مخالفت کی ہے وہ یورپ کی وطنیت یا نیشنلزم ہے، جس کی ایک مخصوص اور طویل تاریخ ہے۔ یعنی علامہ اقبال جب کسی وطن کے نظریے کی مخالفت کرتے ہیں تو دراصل وہ یورپ کو سامنے رکھتے ہیں۔ یورپ کا اپنا ایک مخصوص ان کا جو ماضی ہے اس کے حوالے سے علامہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، اور ایک لحاظ سے یہی وطنیت انسانیت کے لیے بے شمار مصیبتوں کا مرکز رہی ہے۔ سرچشمہ یعنی مرکز، اور مصائب یعنی مصیبتیں، اور اب تک ہے۔ علامہ اقبال اسی کے مخالف تھے، اور بجا طور پہ مخالف تھے، یعنی بالکل درست مخالف تھے، مگر ان کے افکار میں یعنی ان کے نظریات میں جغرافیائی مملکت کی مخالفت کا سراغ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی علامہ اقبال اگر وطن کے مخالف ہوتے تو وہ نظریہ پاکستان الہ آباد میں 1930 میں جو نظریہ پاکستان پیش کیا، آپ نے تصور پاکستان پیش کیا کہ یہ جو شمال مغربی ریاستیں ہیں یا علاقے ہیں یہاں ایک مملکت بنائی جائے، تو وہ خود مملکت کا نظریہ کیسے پیش کر سکتے تھے؟ تو سراغ کا مطلب ہے نشان۔ ان کے نظام فکر میں جس طرح کوئی مملکت نظام عقائد کے بغیر بربریت اور بد تہذیبی ہے، یعنی جس طرح کوئی وطن عقائد کے بغیر، نظریے کے بغیر بربریت، ظلم اور بد تہذیبی اور بالکل یعنی یوں سمجھ لیں زمانے کے ساتھ نہ چلنا اور قدیم تصور ہے ایک، علامہ کہتے ہیں کہ نظریے کے بغیر مملکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح کوئی نظام عقائد بے مملکت رہبانیت سے کم نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک یک طرفہ سوچ، یعنی اگر صرف مذہب میں ہے تو مذہبی کو اختیار کر لینا اور دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، یوں سمجھ لیں اپنے آپ کو بالکل محدود کر لینا، زندگی کے ایک دائرے میں اپنے آپ کو مقید کر لینا، یہ رہبانیت ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ نظریے کے بغیر مملکت رہبانیت ہے، اور یہ چیز اسلام کے عملی تصورات کے خلاف ہے، یعنی نظریات کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے پس جبائد کردہ اقوام شرق اور جاوید نامہ میں ایشیائی مملکتوں کو زیادہ قوی بنانے کی تلقین کی ہے، یعنی زیادہ مضبوط بنانے کی نصیحت کی ہے۔ معلوم نہیں کس نے بے خیالی میں یہ بے پر کی اڑا دی ہے۔ یہ محاورہ ہے، بے پر کی کا مطلب بغیر پروں کے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ بے بنیاد، بالکل جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کس نے یہ بات کا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ اقبال سرے سے، یعنی اقبال جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی وطنیت کے مخالف ہیں، وطن کے خلاف ہیں، نظریہ وطن کے خلاف ہیں۔ اقبال عقائد اور وطنیت کی وحدت میں گہرا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اقبال جو ہیں وہ نظریے اور وطن یعنی جغرافیے دونوں میں وحدت چاہتے ہیں، یعنی جو نظریہ بنایا جائے اس کو پھر ایک خطۂ زمین میں نافذ کیا جائے۔ تو علامہ اقبال سمجھتے ہیں یہ ان کا عقیدہ، وحدت کا مطلب ہے انہیں اکٹھا چاہتے ہیں۔ وہ وطن کے صرف اس تصور کے مخالف ہیں جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی ہے، یعنی جس میں مغرب میں چھوٹے چھوٹے نسلی کوئی نسل ہے، کوئی ایک مخصوص علاقے کے لوگوں نے ایک چھوٹا سا ملک بنا لیا، ایک مخصوص زبان بنانے والے لوگوں نے چھوٹا سا، یہ نسلی تعصب یہ ہو گیا، اور ذاتوں کے بنیاد پہ ملک بن گئے۔ مثلا امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم امریکی ایک علیحدہ قوم ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو نسلی تعصب ہے، تعصب کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ سمجھنا، ممتاز سمجھنا، برتر سمجھنا، اور مادہ پرستی، یعنی مادہ پرستی کا مطلب ہے یہ مال و دولت، ظاہری جو زیب و آسائش ہے اور ظاہری جو ترقی ہے اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دوسروں پر وہ جب برتر سمجھتے پھر ایک ملک بنا لیتے۔ تو علامہ اقبال اس تصور وطن کے خلاف تھے جس سے نسلی قومیت ابھری، جس میں پھر نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں، نسلیں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئیں اور انہوں نے اپنے ملک بنا لیے۔ یہ دونوں جنگیں عظیم جو دنیا میں ہوئی ہیں یہ اسی طرح کے تصورات وطن کا آپس میں ٹکراؤ تھا۔ ایک علاقے کے لوگ دوسرے کے علاقے کے لوگوں کو کمتر سمجھتے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے، پھر اسی سے جھگڑے شروع ہو جاتے اور جنگیں شروع ہو جاتی۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگیں، اور ملیٹرزم کی یعنی فوجی ایک طاقت کی وہ شکل پیدا ہوئی جس کے باعث دنیا میں دو خوفناک جنگیں ہوئیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سرچشمہ ثابت ہوئی، یعنی بڑی بڑی مصیبتوں کی وجہ بنی۔ بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کے اور کچھ لوگ سادگی میں کسی علاقے کے حقوق کو دلانے کے لیے دراصل وہ پاکستان کے نظریہ پاکستان اور پاکستان کے وجود کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں۔ مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے۔ یوں عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت کرنا، اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے، یعنی ایک فطری کا مطلب ہے قدرتی، امر کا مطلب ہے فعل،
ایک بالکل فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنی زمین، اپنے علاقے، اپنے وطن، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی میرے گھر کی محبت میرے محلے کی محبت سے ٹکرانی نہیں چاہیے، میرے محلے کی محبت میرے شہر سے نہیں ٹکرانی چاہیے، شہر کی صوبے سے نہیں، اور صوبے کی ملک سے نہیں ٹکرانی چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے، ایک ایسی بیماری ثابت ہو سکتی ہے جو وطن عزیز کی ہستی وجود کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس قسم کی علاقہ پرستی کو میں پاکستانی قومیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہوں، جس میں کوئی شخص قومی وحدت کو پارا کرنے کے والی علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے پر قوم ہی کو قربان کر دے، یعنی اپنے علاقے کو ترقی دیتا پاکستان کی مفادات کے خلاف کام کرنا شروع کر دے۔ جس طرح پاکستان میں دشمن ممالک نے بہت سی تحریکیں شروع کی ہوئی ہیں علاقائی ترقی کے نام پہ، کبھی وہ صوبے میں کہتے ہیں فلاں زبان کو نافذ کیا جائے، فلاں کو صوبہ بنایا جائے، فلاں کو آزادی دی جائے، تو اس طرح کی جو جتنی بھی تحریک ہوتی ہیں وہ آغاز تو ان کا خلوص پر مبنی ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ دشمنوں کے ہتھے جب چڑھتی ہیں تو وہ پھر انہیں فنڈ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور وہ نظریات بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے لوگ ان پیسوں کے ہاتھوں میں پیسوں کے لالچ میں ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور وطن کے خلاف کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں ہیں، ان زبانوں کے ادب میں ہمارے لیے بہت سا قابل قدر سرمایہ فکر موجود ہے، سرمایہ دولت، فکر و تہذیب، یعنی جو ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے جو افکار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان تمام زبانوں اور ادب میں موجود ہے، مگر ملکی قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطۂ نظر کے تابع رکھیں۔ تابع کا مطلب ہے نیچے رکھیں، اتباع میں رکھیں، فرما برداری میں رکھیں، یعنی وہ اگر پنجاب کی محبت میں بات کر رہے ہیں تو پنجاب کی محبت پاکستان کی محبت پر حاوی نہ ہو، کے پی کے کسی علاقے کے لیے کام کریں تو کے پی کے کی محبت پاکستان کی محبت سے نہ ٹکرائے، بلوچستان کے حقوق مانگتے مانگتے وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ نہ بن جائے کہیں ان کی وہ محبت کہ ہم بلوچ ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے، مگر یہ اس نیت سے کہنا کہ ہم صرف یہی ہیں اور ہم پاکستانی نہیں ہیں، پھر یہ غلط ہے۔ یہ دراصل اسلام اور یہ وطن دشمنی ہے یہ دراصل۔ تو آگے مصنف کہتا ہے، ورنہ ڈر ہے کہ کسی کمزوری کے وقت یہ کسی غیر ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کر یہ خطہ پرستی یعنی علاقہ پرستی، اپنے علاقے کی سے محبت، خطہ پرستی کا نام دیتا ہے مصنف اس کو، پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے، شیرازہ کہتے ہیں اس کا اتفاق، اتحاد، اس کا وجود، اس کو کہیں منتشر ہی نہ کر دے، اسے توڑ ہی نہ دے، اور اس کی وحدت کو بالکل مٹا ہی نہ دے۔ یہ نہ ہو کہ ہر صوبہ اپنے حقوق لیتا پاکستان سے جدا ہونے میں لگ جائے، تو جب یہ چاروں صوبے آپس میں جدا ہونے لگ پڑیں تو پاکستان تو بنتا ہی چاروں سے مل کے ہے، ایک بھی حصہ کٹ گیا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے مصنف، یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کے تعصب کو ابھار رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان بولیں، سرائکی بولیں، سرائکی صوبہ بنا دیں، سندھی بولیں، سندھی صوبہ بنا دیں، مہاجر اردو بولیں، یہ اس طرح کی بہت سے جو عنوانات کے تحت لوگ جو ہیں، یہ شاید میں اس کو آگے کرنا بھول گیا، میں ابھی اس کو آگے کر دیتا ہوں، یہ شاید وہی صفحہ ہم چل رہے ہیں، ہاں یہ اگلا صفحہ ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا زبان اور علاقے کی محبت میں ایک تعصب ابھار رہے ہیں، اور وہ منفی تعصب ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تحریک سمجھتے ہیں، مگر ہر ذی فہم کا مطلب ہے ہر عقل مند آدمی، تھوڑا سا بھی فہم اور شعور رکھنے والا آدمی یہ جانتا ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کی لسانی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے، یعنی وہ زبان کی تحریک نہیں ہے بلکہ وہ ایک نسل کی تحریک ہے، ذات کی تحریک ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ آغاز تو ان کا بڑا سادہ سا ہے، لیکن وہ جس منزل کی طرف رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ کم فہم کا مطلب ہے بے عقل تو خیر وہ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کی عقل جو ہے وہ منفی سمت زیادہ چلتی ہے، تو ان کی بدبختی کہتے ہیں، بد نصیبی، بخت نصیب کو کہتے ہیں، اور زیر اثر سمایا ہوا ہے، یعنی ان کے دماغوں میں یہ گھسا ہوا ہے یہ خیال کہ ہم نے اپنے علاقے کو اتنی ترقی دینی ہے اور ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے۔ کس سے آزاد کروانا ہے؟
پاکستان سے آزاد کروانا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی ملک دشمن اور بالکل منفی ایک کہہ لیں نقطہ نظر ہے، جس کی کسی بھی حوالے سے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا میں اپنی دانست میں، مصنف کہتا ہے، میں اپنے خیال میں علاقائی زبانوں کی تحریک کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ بلوچی زبان کے لیے، سندھی زبان کے لیے، یعنی جب یہ زبانوں کے نام پہ تحریک شروع کر دیجیے کہ ان زبانوں کو حقوق دیے جائیں اس کے، اردو ہماری زبان نہیں ہے، بلوچی ہماری زبان ہے، پشتو ہماری زبان ہے، کہنے کو یہ بات ایک حد تک تو درست مان لیا جاتی ہے، لیکن یہ باقاعدہ جب تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کے اوپر ہر شخص کو شبہ ہوتا ہے کہ دراصل ان حقوق کی آڑ میں دراصل وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان دشمنوں کے ہاتھ میں آلۂ کار بنے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہیں، جو ان تحریک کے پیچھے ہیں۔ اور میں اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت، قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے اور مقامی زبانوں کی ترقی کے لیے ہر منصوبے کے پس پردہ محرکات کا بھی جائزہ لیتی رہے۔ محرکات، وجوہات اور پس پردہ پیچھے اور مقامی زبانوں کی ترقی، یعنی جب لوگ مقامی زبان، یہ جتنی بھی زبانیں ہیں پاکستان کے اندر جن کا میں بار بار نام لے رہا ہوں، چلے چاروں بڑی زبانیں جو ہیں، پشتو ہو گیا، سندھی ہوگی، بلوچی ہوگی، پنجابی ہوگی، سرائکی ہوگی، ہندکو ہوگی، اور بہت سی ہیں اس کے اندر جو زبانیں ہیں۔ اگر کوئی شخص زبانوں کے حقوق کے لیے تحریک شروع کرتا ہے تو مصنف کہتا ہے کہ حکومت کو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے یہ بات شروع ہی کیوں کی، اس کا محرک کی کیا بات بنی۔ دوسرا، پھر ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ زبان کے نام پہ ملک کی دشمنی کی تحریک کا آغاز تو نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر 26 تک ایک لیکچر تھا، جو اب ہم کل انشاءاللہ اس کو 27 اور اس کی مشق کے ساتھ اس کو الحمدللہ ہم ختم کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔